अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू नॉवल। इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो लाउंज में दाखिल हुई तो मकसूद अंकल के कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ परेशान होकर नेहा के करीब बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ? नेहा ने उसकी शक्ल देखकर पूछा। अंकल गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये गुस्सा नहीं, मामूल की डांट है जो शर्जील को पड़ रही है, नेहा कहकर दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई, जबकि वो उसके मुतमिन अंदाज पर हैरान हुई और फिर गहरा सांस लेकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? नेहा ने उसे खड़े होते हुए देखकर पूछा। अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पिएंगी? नेकी और पूछ और हाँ, फ्रिज में देख लेना, कबाब या समोसे से होंगे, वो भी फ्राई कर लेना। वो सिर हिला कर रह गई। किचन में आकर उसने चाय के लिए पानी चढ़ाया, फिर कबाब तलने की तैयारी करने लगी। अभी उसने कबाब तलने के लिए तेल में डाले ही थे कि शर्जील किचन में दाखिल हुआ। हेलो कज़न, क्या हो रहा है? वो अपने ध्यान में थी। उसके ज़ोर से बोलने पर हिलकर रह गई। इसके यूं डरने पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उफ तौबा, आपने तो मुझे डरा दिया। शर्जील ने बगौर उसकी उड़ी रंगत देखी। क्या मैं इतना डरावना हूँ कि एक खूबसूरत लड़की मुझे देख कर डर जाए? मैं आपकी शक्ल की नहीं, आपकी अचानक एंट्री की बात कर रही हूँ। तुम ये सब क्या कर रही हो? उसे चाय के साथ कबाब तलते देखकर वो पूछने लगा। चाय बना रही हूँ और कबाब फ्राई कर रही हूँ, उसने सादा सा जवाब दिया। तुम मेहमान हो, तुम क्यों कर रही हो? नेहा कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उससे पहले कि वो कोई जवाब देती नेहा खुद आ गई। रूमिया मेहमान, हमारे घर मेहमान है, तुम्हारा काम है उसकी मेहमान नवाजी करो, उल्टा तुम उसे काम करवा रही हो। शर्जील के कहने पर की देर थी कि नेहा की ज़ुबान से शरारे निकलने लगे। तुम्हें क्या तकलीफ़ है मैं काम करूं या नहीं? और तुम्हें क्या इसका इतना दर्द हो रहा है? वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है। अभी अब्बू से शिकायत करती हूँ तो 2 मिनट में घर से बाहर नजर आओगे। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, सर पे बैठी हो हमारे। रूमिया ने निचला होंठ दबाते हुए दांतों तले दबा लिया। अच्छा भला माहौल ख़राब हो गया। खाना खाने के बाद वो नेहा के साथ छत पर आ गई। नेहा की सहेली का फ़ोन आ गया, वो नीचे चली गई। रूमिया ने इस कदर फासले पर दीवार के पास जाकर खड़ी हुई और नीचे गली में देखने लगी। तभी उसने शर्जील को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। उसने रुख मोड़ रखा था। हाउ हाउ, वो उसके करीब आकर जोर से बोला तो मुड़कर इत्मीनान से उसे देखने लगी। तुम डरी नहीं? मैंने आपको ऊपर आते देख लिया था। अच्छा, शर्जील ने मायूसी से उसे देखा। वो सर झुकाए अपने नाखूनों से खेल रही थी। तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं तो, वो यूं ही मसरूफ़ अंदाज में बोली। तो फिर कल से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अब ये मत कहना कि मुझे गलत फहमी हुई है। उसके इनकार करने का मूड देखकर उसने फ़ौरन टोक दिया। कल आपने जिस तरह नेहा से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने देखा नहीं, बदतमीज़ी उसने शुरू की थी, लेकिन आपको यूं तंज नहीं करना चाहिए था। उनकी शादी नहीं हो रही तो इसमें उनका कोई क्या कसूर है? ये तो किस्मत की बात है, जब अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगी। आप भाई के होकर ऐसी बातें करेंगे तो जाहिर ही सी बात है कि उन्हें बुरा लगेगा। शर्जील कुछ नहीं बोला था। आप नेहा से एक्सक्यूज़ कर लें, वो धीमी आवाज़ में कहकर पीछे गए हो गई। शर्जील नेहा की तरफ बढ़ गया। रूमिया नीचे आ गई। ये उसके पुप्पो का घर था। मकसूद अंकल पेशे के एतबार से वकील थे। इसका कज़न शर्जील एमए करके फारिग था, जिसकी वजह से उसके अंकल उसे अक्सर डांट पड़ती उससे अक्सर उसे डांट पड़ती थी। और नेहा के उसके कज़न 28 साल की थी, शक्ल और सूरत की मुनासिब थी। बीए के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था। पिछले 6 सालों से उसके रिश्ते की तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला सका था। रिश्ता ना होने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। नेहा उससे 7 साल बड़ी थी, लेकिन वो रुमिया को उसे बाजी कहने की इजाज़त नहीं थी। उसकी अम्मी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, जबकि अब्बू की सिर्फ एक ही बहन थी, शाजिया। फुप्पो नेहा के खुश्क रवैये के बावजूद उसे रिश्ते की वजह से यहाँ आ जाती थी। होश संभालते ही उसने खुद को फुप्पो और उनके फैमिली के बहुत करीब पाया। तो लाजमी बात है अनसियत तो होगी, लेकिन
اجوانے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ انسیت کچھ زیادہ بڑھ گئی جب اس کا نام شرجیل کے ساتھ لیا جانے لگا۔ ان دونوں کی باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بڑوں کے میں یہ بات طے تھی۔ ان دونوں نے کبھی باقاعدہ ایک دوسرے سے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ایک دوسرے کے جذبات سے آگاہ ضرور تھے۔ رومیہ کی امی کا بس چلتا تو ایف اے کے بعد ہی شرجیل کے سنگ رخصت کر دیتی، لیکن ایک مسئلہ نیہا کا تھا۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی مسئلہ شرجیل کی شادی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا مسئلہ شرجیل کی نوکری کا تھا۔ جب تک وہ برسر روزگار نہ ہو جاتا شادی ممکن نہ تھی۔ یہ سب مسئلہ اپنے جگہ، لیکن رومیہ اپنے مستقبل کی طرف سے مطمئن تھی۔ جلد یا بدیر دلہن تو اسے شرجیل کی ہی بننا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خطاب فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب چینج کر کے واپس آئی تو فون بند ہو چکا تھا اور خطاب صاحب سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور لوشن اٹھا کر خطاب صاحب کے سامنے بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے کسی پرانی سہیلی کا فون تھا۔ ان کی بات سن کر خطاب صاحب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ انہوں نے غور سے شمع کا چہرہ دیکھا۔ ویسے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کس سے بات کر رہا تھا تم واقعی خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا، ایسا کون ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں عمر سے بات کر رہا تھا۔ پاؤں پر مساج کرتا ان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ کل وہ پاکستان آ رہا ہے۔ لوشن کی بوتل پر ان کی ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی اور اگلے ہی پل بوتل نیچے کا کارپٹ پر گر گئی۔ ان کی آنکھوں کی حیرت پہنے بے یقینی اور پھر آنسو میں بدل گئی۔ خطاب صاحب نے انہیں رونے سے روکا۔ کافی دیر بعد خاموشی میں ان کی آواز بڑھی۔ خطاب، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ شمع، انہوں نے کچھ ناراضی سے ان کا نام لیا۔ میں ایسی بات مذاق میں کیوں کروں گا جس کا تعلق تمہاری سانسوں سے جڑا ہو؟ شمع سر جھکا کر ہونٹ چبانے لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وہ واقعی آ رہا ہے۔ 12 سال بعد تو کیا اس کی نفرت ختم ہو گئی؟ اس نے ہمیں معاف کر دیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو خطاب صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ شمع، کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اور شمع نے جس طرح شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا وہ مسکرا دیے۔ سب بھول جاؤ جو ہوا، اب ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کرو۔ ہاں، مجھے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے اس کی شایان شان تیاریاں کرنی ہیں، وہ پرجوش انداز میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سردارہ، ان کی تیز پکار پر بھاگنے کے انداز میں کچن سے باہر آئی تھی۔ خیریت بھابی؟ وہ پریشانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ سردارہ، عمر آ رہا ہے۔ انہوں نے سردارہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ دوسری طرف سردارہ کی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے ان کی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابی؟ بابا آ رہے ہیں؟ ہاں سردارہ، وہ آ رہا ہے۔ کل وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ 12 سال بعد میری آنکھوں کی پیاس بجھے گی۔ اس کا بچپن جوانی میں تصویروں میں ہی دیکھتی ہوں۔ انہوں نے لاؤنج کی دیوار کی طرف دیکھا جو عمر کی تصویروں سے بھری تھی۔ سردارہ، تمہیں یاد ہے نا جب میں اور خطاب پہلی بار عمر کو لے کر آئے تھے؟ خاموشی پر انہوں نے مڑ کر دیکھا، پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا سردارہ، تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں عمر اور عمر سے وابستہ باتیں یاد ہیں؟ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ میں نے تو صرف اسے پیدا کیا تھا، تم نے اسے پالا تھا، تمہارے ہاتھ میں بڑا ہوا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی میرے پیار میں تمہارے۔ کہتے ہوئے انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ سردارہ نے فرط مسرت کے باعث کچھ بولا ہی نہیں گیا، بس ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ساری رات وہ سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن نیند سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل کر جسم دکھنے لگا، نظر جیسے گھڑی پر ٹھہر سی گئی تھی اور رات جیسے رک سی گئی تھی۔ 5 بجتے ہی انہوں نے خطاب کو آواز دی اور وہ ایک ہی آواز پر اٹھ گئے۔ ان کے فوراً اٹھ جانے پر وہ مسکرا دی۔ 6 بجے خطاب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ بے چینی سے سارے گھر میں چکرانے لگی۔ ہر چیز تیار تھی، بس آنے والے کا انتظار۔ اس کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر اس کو ایک ایک نقش میں آنکھوں میں رستے میں دل میں اتارنے لگی۔ تب ہی باہر خطاب کی گاڑی کا ہارن بجا۔ ان کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ سردارہ بھی کچن سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی جبکہ وہ صوفے کے سہارے کھڑی تھی۔ ان کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی نظریں دروازے پر جیسے رک سی گئی تھی۔ پھر خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ پہلے سردارہ پھر خطاب اور ان کے پہلو میں وہ۔ ان کی نظریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کا قد خطاب سے بھی اونچا ہے، خوبصورت بھی ہو گیا ہے۔
स्याह जैकेट में उसकी रंगत कितनी निखरी हुई लग रही है। शम्मा देखो, मैं तुम्हारे बेटे को ले आया हूँ। खताब उनके पहलू में आकर खड़े हुए, जबकि वो उनके बिल्कुल सामने था उनके कितने करीब कि वो उसके छू सकती थी। वो उसे सांस लगाकर उसका माथा चूमकर अपनी ममता की प्यास बुझा सकती थी, लेकिन वो ऐसा न कर नहीं सके। उन 12 सालों में उसके कद और चेहरे में काफ़ी फ़र्क आ गया, लेकिन चेहरे की सख्ती और आंखों की बेखानगी अब भी बरकरार थी। होंठों पर आज भी मुस्कुराहट नहीं थी, और उन दोनों को यूं खामोशी से एक दूसरे को सामने खड़े देखते खताब साहब बोले, भाई शम्मा कुछ तो बोलो। फिर बेटे की तरफ मतवज्जा हुए, उमर लगता है तुम्हारी माँ को भी यकीन नहीं आया कि तुम आ गए हो, वरना जब से मैंने उन्हें बताया है तुम आ रहे हो, पागलों की तरह सारे घर में फिर रही है। तुम्हारी पसंद के खाने भी बनाए हैं। क्यों भाई सरदारा, नाश्ते में क्या है? वो सरदारा की तरफ घूम गए। सब कुछ है भाई जी जो उमर के बाबा को पसंद है। उनके खिताब करने पर उमर ने मुड़कर उसे देखा, जो किचन के दरवाजे में खड़ी थी। बाबा, मुझे भूख नहीं, मैंने जहाज़ में सैंडविच ले लिया था। शम्मा ने उसकी आवाज़ की रौब को अच्छी तरह महसूस किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, मेरी खातिर थोड़ा चख लो। सरदारा के कहने पर उसने खताब साहब को देखा तो वो उसका बाजू थामकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। फिर पीछे मुड़कर साकत खड़ी शम्मा को देखा। आओ ना शम्मा। उन्होंने चौंक कर खताब को देखा, जो उमर के साथ डाइनिंग रूम में दाखिल हो रहे थे। उनकी आंखें यकायक आंसुओं से भर गई। बेगानगी से की दीवार अभी तक कायम थी। वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो वो बैठ चुका था। सरदारा एक एक चीज़ उठाकर उसके आगे रख रही थी। वो खामोशी से जाकर खताब की दाएं तरफ बैठ गई। उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ उन ही से नहीं, बिल्कुल किसी से भी बात नहीं कर रहा। खताब भी थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही उसे मुखातिब कर रहे थे। कुछ देर बाद वो माजरत करके खड़ा हुआ। खताब साहब ने गहरा सांस लेकर शम्मा को देखा, जो सर झुकाए आंसू ज़ब्त करने में मसरूफ़ थी। खताब ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो बाई नज़रों से उन्हें देखने लगी। आपने देखा खताब, वो अब भी वैसा ही है। उसने अब तक हमें माफ़ नहीं किया। फजूल बातें सोचकर दिल छोटा ना करो। इतने साल अकेले रहकर इंसान ऐसा ही हो जाता है। शुक्र करो उसके मिजाज की वो शिद्दत पसंदी कम हो गई है। और जहाँ तक माफ़ करने की बात है, उसका यहाँ आना वो भी अपनी मर्ज़ी से, इस बात का सबूत है कि वो हमें माफ़ कर चुका है। इसके दिल में जो गलतफहमियाँ हैं, अब हमने अपने प्यार से दूर करना है, और अब उसे जाने नहीं देना। तुम समझ रही हो ना शम्मा? खताब साहब ने उनकी आंखों में देखकर पूछा तो उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। 2 दफ़ा दस्तक के बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो उन्होंने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलते ही एसी की खनक हवा ने उनका इस्तकबाल किया। कमरे में टीवी की रोशनी फैली थी, जबकि वो बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। वो बेड के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसके पाँव बेड से नीचे लटक रहे थे, एक बाजू सीने के नीचे और दूसरा सर के नीचे था। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बचपन की ये आदत आज भी बरकरार थी। वो उसके करीब बैठ गई और प्यार से उसके बालों में अंगुलियां फेरने लगी। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी, उसकी आंखों में ज़रा सी जर्निश दी, और फिर उसने पूरी आंखें खोल दी। सर घुमाते ही उसकी नज़रों पर पड़ी तो वो तेज़ी से उठ बैठा। उसकी बचपन की ये आदत आज भी बरकरार थी। उसके करीब बैठ गई और प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी, उसकी आंखों में ज़रा सी जंबिश हुई, और फिर उसने पूरी आंखें खोल दी। सर घुमाते ही उसकी नज़र उन पर पड़ी। वो तेज़ी से उठ बैठा। उसकी उठने पर वो शर्मिंदा सी हो गई। उसका ज़रा नज़र घुमाकर उन्हें देखना, आपको मुझसे कोई काम था? नहीं, वो बहुत धीरे से बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। तुम्हारा दिल लग गया है ना यहाँ? दिल वहाँ लगाया जाता है जहाँ मुस्तकबिल रहना हो। जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं तो दिल लगाने का क्या फ़ायदा? उसकी जवाब पर शम्मा के चेहरे पर दुख की छाइयाँ उतर आई। रहना नहीं है? उन्होंने हैरत से दोहराया। क्यों नहीं रहना उमर? यहाँ तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा घर है, बिजनेस है, जैसे तुमने संभालना है। वहाँ क्या है जबकि तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुके हो?
وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر پورے کا پورا ان کے طرف گھوم گیا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کون سے ماں باپ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ ماں باپ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں مجھے 7 سمندر پار پھینک دیا، اس وقت جب مجھے آپ کی بے حد ضرورت تھی۔ عمر میری جان، وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھی، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں خود سے دور کرنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ تم ہماری جان ہو، دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے دور کیا تھا، صرف تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری ذہنی سکون کے۔ ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ شروع سے ہی مجھے ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے میں پاگل ہوں، اور آخر میں سچ مچ ہی پاگل بنا دیا۔ عمر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میں پچھلی باتیں نہیں دہرانا چاہتا، میں یہاں کیوں آیا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی میرا ارادہ ہے یہاں سیٹ ہونے کا۔ اب مجھے ان تنہائیوں کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ ان کی انگلیاں تیزی سے خطاب کا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ڈائننگ روم میں وہ تینوں موجود تھے، لیکن اتنی خاموشی تھی کہ صرف پلیٹوں میں کبھی کبھی چمچہ لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ شمع کی توجہ کھانے کی طرف نہیں تھی، وہ مسلسل بے چینی سے خطاب کو طرف دیکھ رہی تھی، وہ جو کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً عمر پر نظر ڈال رہا تھا۔ رہتے بانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر گلا کھنکار کر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر ان کو پکارنے پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، ابھی تمہیں پاکستان آئے کچھ دن ہوئے ہیں، تمہیں راستوں کا ابھی علم نہیں، اور دوسرے یہاں حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لوگ کو گن پوائنٹ پر نقصان پہنچا دیے جاتے ہیں، اور باہر جاؤ تو ڈرائیور کے ساتھ لے کے جایا کرو۔ ان کے بولنے پر کے دوران وہ ہاتھ روک کے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اسی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلی بات تو یہ کہ ہر کام اکیلا کرنے کا عادی ہوں۔ میں امریکہ میں نہ روم شیئر کرتا تھا، نہ ہی ڈرائیو کرتا تھا، نہ کوئی مجھے پسند تھا، اور دوسری بات یہ ہے میں بچہ نہیں ہوں کہ راستہ نہ ملا تو کھو جاؤں گا۔ اور جہاں تک حالات کی بات ہے، گن پوائنٹ پر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تر میرا والٹ کا یا گاڑی لے جائیں گے یا مجھے گولی مار دیں گے۔ اس کے بے رحم تجزیے پر دونوں نے دہل کر اس کے دیکھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ شمع آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل تو خطاب صاحب کا بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، لیکن وہ کنٹرول کر گئے۔ تمہارے لیے کہنا آسان ہے عمر، شاید تمہیں خود سے پیار نہیں، لیکن ہم دونوں کی دنیا تو تم سے شروع ہو کر تم پہ ختم ہوتی۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا جائے تو شاید وہ ہماری زندگی کا بھی آخری دن ہو۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا، بس دوبارہ چمچہ اٹھا لیا۔ شمع اور خطاب بھی خاموشی سے پلیٹ پر جھک گئے۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کتاب کب سے آگے رکھے بیٹھی تھی، لیکن پڑھنا محال تھا۔ نظر بار بار بھٹک کر کچن کی طرف جاتی تھی، جہاں نیز موجود تھی۔ برتن پٹکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ تب ہی باہر بائک رکنے کی آواز آئی۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کون آیا ہے۔ پہلی بار اس نے سوچا کاش آج اور خاص طور پر اس وقت نہ آتا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر مسکراتا ہوا شرجیل تھا، جبکہ اس کی مسکرانے میں بڑی وقت۔ کچن سے نکلتی نیرو شرجیل کو دیکھ کر رک گئی۔ السلام علیکم مومانی، کیسی ہیں آپ؟ شرجیل کے پوچھنے پر انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ شرجیل حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مومانی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ اندر چلے جائیں۔ نہیں، یہی ٹھیک ہوں۔ وہ صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہمارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، نیہا کو شاپنگ پر جانا ہے، اس نے کہا تمہیں لے آؤں۔ رومیہ نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی امی موجود تھی۔ شرجیل میں ضرور چلتی لیکن آج امی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جانے کی اجازت دے گی۔ مومانی کیوں منع کریں گی؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ اٹھنے لگا تو رومیہ فوراً بولی، آپ بات نہ کریں، امی آپ پر ہی غصہ ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آج میری کلاس فیلو آئی تھی اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر۔ واٹ؟ شرجیل کو جھٹکا لگا۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم انگیجڈ ہو؟ رومیہ نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی،
ذرا کمرے سے باہر نکل آئی۔ شرجیل، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اور رومیہ کی بات طے ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، لوگ نہیں۔ آج جس طرح رومیہ کے اس فیلو نے اپنے بھائی کا پرپوزل لے کر آئی ہے، کل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ کب تک ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ آج سے کتنے سال پہلے بھائی صاحب اور باجی نے رشتے کی بات کی تھی، اس کے بعد سے مسلسل خاموشی ہے۔ کچھ دیر اور گزری تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ نیرا نے دو ٹوک بات کی اور ان کا مطلب تھا وہ شرجیل کو سمجھ میں آ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ رومیہ نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی، میں نے جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی شرجیل نے کوئی مثبت قدم نہ اٹھایا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اسے اکیلا آتا دیکھ کر نیہا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رومیہ نہیں آئی؟ اس نے منہ سے جواب دینے کی بجائے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر شرجیل نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا یا اس کا نوکر نہیں لگا، جو تمہارا حکم ہو تو اس سے لے آؤ اور اس کا حکم ہو تو واپس چلا جاؤ۔ اس کے غصیلے انداز کو نیہا نے ناسمجھی سے دیکھا، جبکہ وہ غصے سے گھولتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ فون پر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا بات کرتے ہوئے۔ شازیہ نے غور سے بیٹھے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے اور مختصر بات کر کے فون بند کر دیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ اور ابو کل ہی ماموں کے گھر جائے اور میری اور رومیہ کی شادی کی بات کر کے آئے، تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ نہیں امی، اتنے سال ہو گئے، اس بات کو ممانی سخت خفا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں۔ پھر اس نے نیرا کے ناراض ہونے والی ساری بات بتا دی۔ شازیہ سوچ میں پڑ گئی۔ امی پلیز آپ ابو سے بات کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری شادی کر دیں ابھی، لیکن میری اور رومیہ کی باقاعدہ منگنی کر دیں تاکہ نہ انہیں کوئی ٹینشن ہو نہ مجھے، پلیز امی۔ اس کی بلطخی انداز پر وہ گہرا سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ تھینک یو امی۔ وہ ایک دم ان کے گلے لگ گیا۔ ان کی بات کے دوران وہ پورے انہماک کے ساتھ فائل پر نظریں دوڑاتے رہے، لیکن ان کی بات ختم ہوئی، انہوں نے اینک کے اوپر سے انہیں گھورا، جس کا صاف مطلب تھا انہیں شازیہ کی بات پسند نہیں۔ کون سی ملٹی نیشنل کمپنی میں اسے جاب ملی ہے؟ کتنی تنخواہ ہے اس کی؟ مقصود صاحب نے اسے حسب توقع غصے میں آ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے اور تمہارے بیٹے نے کیا سوچ کے یہ بات کی ہے۔ 10-15 لاکھ کی کما لیے ہیں اس نے، بہن کے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہے۔ میں پرویز کے سامنے سوال کروں تو کس بنا پر؟ وہ پوچھے گا تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا جواب دوں گا میں؟ آپ کی بات درست ہے، مگر ہاں نیرا بہت پریشان ہے، رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں، وہ کب تک میں ٹالتی رہے گی؟ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ شرجیل اور رومیہ کی باقاعدہ منگنی کر دیتے ہیں، جلد یا دیر اللہ نے چاہا تو شرجیل کو نوکری مل جائے گی، پھر نیہا کو مناسب رشتہ ملتے ہی ہم شرجیل اور نیہا کی اکٹھے شادی کر دیں گے۔ شازیہ کی یہ بات مقصود صاحب چپ ہو گئے۔ اگلے جمعے کی سادگی سے خاندان کے افراد جمع کر کے انہوں نے رومیہ اور شرجیل کی منگنی کر دی۔ محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تو سب کو ان کے رشتے کا علم ہو گیا۔ لانچ میں 2 افراد بیٹھے تھے، لیکن خاموشی ایسی تھی جیسے وہاں کوئی موجود نہیں۔ وہ ہاتھ کے میں ریموٹ لیے چینل سرچ کر رہا تھا، جبکہ وہ کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر شمع بے اختیار مسکرائی تھی، جبکہ عمر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ چلتی ہوئی لانچ کے درمیان عمر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہائے برو، بڑے افسوس کی بات ہے، پہچانا نہیں مجھے؟ عمر ایک دم کھڑا ہوا، شناسائی کا احساس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ شمع نے خوشگوار حیرت سے عمر کو دیکھا۔ جب سے وہ آیا ہے انہوں نے پہلی بار اس کو یوں مسکراتے دیکھا۔ شیزا، یہ تم ہو؟ کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر وہ شمع کی طرف مڑی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ وہ ان کے گلے لگی پوچھ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اچانک کیسے آ گئی؟ کل اماں کا فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ برو آیا ہے، تو مجھ سے ایک پل بھی وہاں نہیں ٹکا گیا۔ جو پہلی بس ملی اس میں بیٹھ کر آ گئی۔ کہنے کے ساتھ اس نے مسکراتی نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر خوش رہا تو شمع کو افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ وہ شیزا کو بلا لے۔ اماں سرداراں کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ میری تم سے بات ہوئی تھی، تم نے بتایا نہیں؟ تم آ رہی ہو، بتا دیتی تو سرپرائز تو نہ رہتا۔ اب یہ سب چھوڑے اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔
سخت بھوک لگی ہے، اور برو امریکہ کے بغیر آزاد تو نہیں ہوئے، وہ ایک بار پھر عمر کے سامنے تھی۔ کتنا اچھا لگتا نا جب گھر کے سامنے گھر کے سب افراد اکٹھے ہو کر پھر خوش بھی ہوں، اور ان کے قہقہوں کے ساتھ گھر کی در و دیوار بھی مسکرائے۔ جیسے اب شیزہ کے آنے سے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ شیزہ اسے ان کا رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ سردارہ کی بیٹی تھی، اور سردارہ خطاب کی دور پار کے رشتہ دار تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد خطاب اسے یہاں لے آئے تھے۔ ان کی شادی کو 6 برس گزر گئے تھے، لیکن ان کی گود سونی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ 7 سال کے بعد ان کے گھر عمر پیدا ہوا۔ عمر کی پیدائش کے بعد وہ بیمار ہو گئی۔ تب یہ سردارہ ہی تھی جس کی وجہ سے وہ عمر کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ عمر 1 سال کا تھا جب انہوں نے سردارہ کی شادی کروا دی، لیکن پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ 3 سال بعد وہ بیوہ کی چادر اوڑھ کر 1 سال کی بچی کے ساتھ پھر ان کے گھر آ گئی، لیکن سردارہ کے آنے سے انہیں عجیب سا سکون ملا تھا، کیونکہ عمر کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ 4 سال کی عمر اس کی طبیعت میں عجیب جارحانہ پن تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اس سے تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن اس کی شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ آج فلاں بچے کو مارا، آج فلاں کی کتاب پھاڑ دی۔ گھر میں بھی اس کی یہی کیفیت تھی، اور جوں وقت گزرتا رہا اس کا جارحانہ پن بڑھتا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اور اس خطاب ہر ممکن طرح کے طریقے کو اس کی بات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شاید یہی بات اس کی جارحانہ طبیعت کو مزید توقع پہنچاتی تھی۔ عمر 5ویں کلاس میں تھا جب انہوں نے سوچا کہ انہیں فیملی کو بڑھایا جائے، اپنی فیملی کو بڑھایا جائے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار انہوں نے عمر سے کر دیا۔ عمر، تمہیں بہن اچھی لگتی ہے یا بھائی؟ وہ جوس پی رہا تھا، گلاس ٹیبل پر رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کیونکہ میں اور تمہارے بابا سوچ رہے ہیں کہ تم اکیلے ہو، تمہارے کوئی بہن بھائی نہیں بھی ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی بہن بھائی نہیں چاہیے۔ اس کی سنجیدہ اور دو ٹوک آواز پر ان کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ لیکن بیٹا، بہن بھائی کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے، وہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مجھے کسی دوست کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک اس کے لہجے پر غور کرتی رہ گئی۔ وہ دوبارہ پلٹا، اور اگر میرا کوئی بہن یا بھائی آیا تو I will kill them، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اور شمع اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ خطاب صاحب بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ عمر نے ایسا کہا؟ انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال کا بچہ اتنی بری بات کہہ سکتا ہے۔ شمع نے کوئی جواب نہ دیا، بس روئے جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گئے۔ تم رو نہیں شمع، عمر بھی ابھی بچہ ہے، اور تم جانتی ہو دوسرے بچوں کی نسبت مختلف ہے۔ اس کے جذبات میں اگر کسی ایسی بات کہہ دی جو اپنے بہن بھائی کو دیکھے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ شمع نے روتے ہوئے سرنفی میں ہلایا۔ خطاب، جو چیز میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے اور محسوس کی ہے نا، آپ نے نہیں دیکھی۔ خطاب صاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے اور پھر کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا رخ عمر کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا۔ وہ اسکرین دیکھنے لگے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے چھتری لی۔ اتنا پرتشدد گیم تھا، وہ ہر چیز توڑتا جا رہا تھا۔ عمر، انہوں نے بے ساختہ اسے زور سے آواز دی۔ ریموٹ چلتی اس کی انگلیاں تھم گئی تھیں۔ اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہوں۔ وہ سی ڈی بدلتے ہوئے پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ گڈ، وہ مختصر سا جواب دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمر، آپ نے اپنی ماما سے کیا کہا؟ آپ کو بہن یا بھائی نہیں چاہیے؟ کیا آپ اپنے پاپا سے شیئر کرو گے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عمر نے ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہے۔ خطاب صاحب نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے بولنے کی حوصلہ دیا۔ چھوٹے بچوں سے سب پیار کرتے ہیں، تو جب کوئی لٹل گڈ ہمارے گھر آئے گا تو آپ اور ماما مجھ سے زیادہ اسے پیار کریں گے، اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی معصوم سوچ پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ نہیں عمر، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ان کے کہنے پر اس کے سر نفی میں ہلایا۔
میرا فرینڈ تھا بہروز، اس کی ممی بھی اس کی بہن لینے گئی تھی، اس کی بہن تو آ گئی لیکن ممی نہیں آئی، اس کے پاپا اس کی نئی ممی اور نئے بہن بھائی لے آئے، اس کے پاپا اسے بالکل پیار نہیں کرتے تھے، اور پھر ایک دن وہ بھی اپنی ممی کے پاس چلا گیا، اس کی آواز بھاری ہو گئی تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ خطاب صاحب بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ عمر کے حساس طبیعت کیا سوچ رہی تھی ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، کہ مجھے ایسے بہن بھائی نہیں چاہیے جن کی وجہ سے میری ماما مجھ سے دور ہو جائیں یا آپ مجھ سے پیار نہ کریں۔ عمر ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے اسے ہچکارنا چاہا لیکن اس نے ان کے ہاتھ ہٹا دیے۔ مجھے نہ کوئی دوست چاہیے اور نہ کوئی بہن بھائی، سنا آپ نے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ کتنی دیر دروازے کو دیکھتے رہے، پھر تھکے انداز میں اپنے کمرے میں کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شمع نے انہیں دیکھا تو ان کا اترا ہوا چہرہ نہیں بہت کچھ سمجھا رہا تھا، وہ عمر کو سمجھانے گئے تھے لیکن اب انہیں سمجھا رہے تھے۔ شمع، وہ بہت سینسٹیو ہے، میں نے تمہیں اس کے دوست کے بارے میں بتایا تھا نا، اس کے فادر کی بیوی اور اس کی موت کا کافی اثر لیا تھا۔ ویسے بھی شمع، ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کے رسک لینے سے منع کیا ہے، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہماری فیملی کمپلیٹ ہے، میں، تم، عمر اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور دوبارہ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ عمر شیزا ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، عمر کے ہاتھ میں سفید فرولا پپی تھا۔ ارے یہ کس کا ہے بھائی؟ شمع نے مسکراتے ہوئے اس پپی کو دیکھا جس کو عمر گود میں لیے سہلا رہا تھا۔ آنٹی، یہ ہمیں راستے سے ملا، شیزا نے جواب دیا۔ بیٹا، یوں کسی کے کوئی چیز نہیں اٹھا لیتے، وہاں آس پاس کسی سے پوچھنا تھا۔ شیزا نے اب جواب دینے کی بجائے عمر کو دیکھا جو بڑے مگر انداز میں پپی سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ عمر، بیٹا، ماما کچھ پوچھ رہی ہیں۔ خطاب صاحب کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے پاپا، میں اب اسے اپنے پاس رکھوں گا، اگر کوئی لینے بھی آیا تو انہیں نہیں دوں گا۔ چلو شیزا کو اٹھنے کے کہہ کر وہ لان میں نکل گیا۔ ان دونوں کے باہر نکلنے پر ہی شمع نے ناراضی سے خطاب صاحب کو دیکھا۔ خطاب، آپ نے عمر کو منع کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں کس کا پپی ہے، گلیوں میں گھومنے والا کوئی پالتو نہیں، باہر سے منگوایا ہوا لگتا ہے، ظاہر ہے کسی کا ہوگا، اور اب نہ ملنے پر وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شمع، ایک تو تم بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں عمر اس کے ساتھ کتنا خوش لگ رہا ہے؟ اول تو کوئی نہیں آتا، اگر کوئی آیا بھی تو ہم اسے یہ پپی خرید لیں گے، اس پپی کی قیمت میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ تو نہیں ہوگی؟ شمع انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ عمر کی خوشی کے لیے پتہ نہیں انہیں کیا کیا قربان کرنا ہوگا۔ وہ ایک پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ چوکیدار نے اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ خطاب صاحب کے پیچھے پیچھے وہ لاؤنج میں آ گئی، وہاں ایک معزز آدمی اور ایک بچہ جو عمر کا لگ رہا تھا بیٹھے تھے۔ خطاب صاحب نے اس آدمی سے ہاتھ ملا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خطاب صاحب معذرت خواہ انداز میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگے۔ جی، آپ مجھے نہیں جانتے، میرا نام صفدر بھٹی ہے، میں اس لین میں بنگلہ نمبر 8 میں رہتا ہوں۔ 3 دن پہلے ہمارا پپی گم ہو گیا، ہمارے چوکیدار نے بتایا ہے کہ اس نے ہمارے پپی کو آپ کے بیٹے کے ساتھ پاس دیکھا ہے۔ یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اسے جانور پالنے کا بہت شوق ہے، اس کی ضد پر ہم نے امریکہ سے وہ پپی امپورٹ کیا تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ دیکھیں صفدر صاحب، بات ایسی ہے کہ آپ کا پپی واقعی بہت خوبصورت ہے، ہمارے بیٹے کو بھی بہت پسند آیا، ہم وہ پپی آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ سامنے بیٹھے بچے نے مضطرب انداز میں اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لیکن اسے بیچنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم اس کی دگنی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ میں آپ سے ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسے نہیں بیچوں گا، آپ خواہ مخواہ اصرار مت کریں، آپ ہمارا پپی واپس لا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سادے سے لفظوں میں کہتے ہوئے ان کا لہجہ بہت کھردار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ خطاب کچھ بولتے، شمع نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روک دیا۔ میں اسے لاتی ہوں، شمع کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ عمر اور شیزا بھی اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ وقت پر مسکرائیں اور عمر باہر اس کے آنر آئے ہیں۔ عمر کی ہنسی سگڑ گئی، پپی پر اس کی گرفت سخت ہو گئی، وہ اسے لینے آئے ہیں۔ انہوں نے شیزا اور عمر کو دیکھا، ان کے کہنے پر عمر وہ کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں اسے نہیں دوں گا، آپ انہیں منع کر دیں، تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں اس سے اچھا پپی لا کر دیں گے، تم اب اسے واپس کر دو۔
آپ انہیں منع کر دیں، میں نہیں دوں گا، وہ ایک دم چیخ کر بولا۔ تبھی خطاب صاحب اندر داخل ہوئے۔ شمع نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے عمر کی طرف دیکھا جو غصے سے نہیں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر پیار سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو مجبوراً انہیں غصے میں پپی اس سے چھیننا پڑا۔ وہ تو پپی لے کر چلے گئے، لیکن شیزا اور شمع کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ منٹوں میں اس نے کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ آخر میں اس نے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ وہ کتنی دیر تک دروازہ بجاتی رہی، یہاں تک کہ ان کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئی۔ تلوار کی وجہ سے وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ صبح 10 بجے باتھ لے کر جب وہ باہر آئے تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ عمر نے نہ صرف کمرے سے باہر تھا بلکہ خوشگوار اور موڈ میں شیزا اور شمع کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ گڈ مارننگ پاپا۔ ویری گڈ مارننگ میری جان، وہ بے حد خوش ہو کر بولے۔ میں نے رضا سے بات کیا، وہ 2-3 دن میں آپ کے لیے بہت اچھا پپی لا دیں گے۔ اٹس اوکے پاپا۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور گلاس میں بچے جوس کا بڑا سا گھونٹ لیا۔ اوکے پاپا، میں پلے گراؤنڈ جا رہا ہوں۔ وہ اپنا بلّا اٹھا کر باہر نکل گیا۔ خطاب صاحب نے مسکرا کر شمع کو دیکھا۔ تب ہی سردارہ اندر داخل ہوئی، جس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مارکیٹ تک گئی تھی، راستے میں کوٹھی نمبر 8 کے آگے رش دیکھا تو رک گئی۔ پتہ چلا کہ کل ان کی پپی کو کسی نے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ کیا؟ انہوں نے دیکھا کس نے اسے مارا ہے؟ شمع نے جب پوچھا تو ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، لیکن پر ان دونوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ میں نے کل بابا کو رات باہر سے آتے دیکھا تھا، ان کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ سردارہ کچھ دیر بعد بت بنے دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی، پھر لان سے باہر نکل گئی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ خطاب غصہ اپنی جگہ، لیکن اتنی صفاقی ایک معصوم جانور کو مار دیا۔ کل وہ کسی انسان کو بھی مار سکتا ہے۔ اور او میرے خدایا! انہوں نے سر پکڑ لیا، جبکہ خطاب پرسوچ انداز میں ٹیبل کی سطح کو گھور رہے تھے۔ میں کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کرتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے عمر پر اور زیادہ تر توجہ دینا شروع کر دی۔ عمر کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خطاب صاحب نے لے لی۔ گھر میں شمع اور سردارہ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے۔ خطاب صاحب نے اسے پپی بھی منگوا دیا۔ 1 سال آرام سے گزر گیا۔ میٹرک نے اسے اچھے گریڈ کے ساتھ پاس ہوا۔ اس کی فرمائش پر خطاب صاحب نے اسے بائک لے کر دے دی۔ جب وہ قدرے مطمئن ہونے لگے تو وہ حادثہ ہو گیا۔ وہ سردارہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی، ابھی آدھا راستے میں تھی جب انہیں خطاب کا فون آیا۔ انہوں نے فوراً انہیں گھر آنے کا کہا تھا۔ ان کی پریشانی آواز سن کر ان کا دل سکڑ گیا۔ انہیں لگا کچھ بہت بڑا ہوگا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کے نظر خطاب اور عمر پر پڑی۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے گہری سانس لیا، لیکن یہ اطمینان عارضی تھا۔ عمر کی حالت قابل اطمینان نہیں تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، شرٹ کے دامن پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، بال بکھرے تھے، جبکہ چہرے پر بھی جا بجا خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار عمر کی طرف بڑھے۔ عمر میری جان، یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی زخم چھوتے ان کی آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مت بہاؤ آنسو اس کے لیے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اس سے ہمدردی کیجیے۔ درندگی اور صفا کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج اس نے کیا کیا ہے؟ خطاب صاحب نے غصے سے بولتے ہوئے سپاٹ چہرے لیے عمر کو دیکھا، جبکہ شمع پریشانی سے کبھی عمر اور کبھی غضبناک تیور لیے خطاب کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اپنی گاڑی سے ایک لڑکے کو ٹکر مار دی اور بجائے اس کے اپنی غلطی پر معذرت کرتا الٹا اس لڑکے سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ لوگ اسے مارتے ہوئے تھانے لے گئے۔ وہاں سے لے کر آ رہا ہوں صاحبزادے کو۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس کی پاگل پن کی مجھے کوئی حد نظر نہیں آتی۔ ایک عمر لگتی ہے عزت کے ساتھ نام بنانے میں، اور یہ کبھی چوری کر کے کبھی مار پیٹ کر کے میری عزت کو خاک میں ملانے پر تلا ہے۔ عمر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں
میں انہیں کوئی شرمندگی نظر نہیں آئی جس نے ان کا غصہ بھڑکا دیا۔ بے شرمی دیکھو اس کی، کوئی ملال نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، مجھے گھور رہا ہے، کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، کوئی احسان کیا نہیں کیا آپ نے مجھ پر۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا ہو کر بدتمیزی سے بولا۔ خطاب صاحب ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے، وہ سرے وہی پل ان کے ہاتھ گھما تھا، اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ شمع نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا جبکہ عمر نے بڑی بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ بہت زور دینے پر بھی اسے یاد نہیں آیا تھا کہ کبھی اس کے ماں باپ نے اس پر انگلی سے بھی چھوا ہو۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، خطاب صاحب نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ کرتا ہوں تمہارا کوئی علاج۔ ان کی دھمکی پر عمر نے ہونٹ بھیج کر انہیں دیکھا اور لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی خطاب صاحب نے نڈھال انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں پہ اپنا سر گرا لیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا شمع، جو ایک معصوم کو یوں بے دردی سے مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس لڑکے کو ہسپتال میں دیکھ کر آیا ہوں، اتنی بے دردی سے مارا ہے عمر نے اسے، خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا، پھانسی ہو جاتی اسے۔ شمع کا سارا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ 50,000 اس لڑکے کے گھر والوں کو دے کے آیا ہوں اور 50,000 پولیس کو۔ ابھی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے لیکن اب مزید میں کسی حادثے کا متحمل نہیں ہوں۔ ہو سکتا وہ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے جس سے ماہر نفسیات کے پاس عمر کا علاج چل رہا تھا۔ اس نے خطاب کا مشورہ دیا تو اس کچھ عرصے کے لیے عمر کا خود سے دور بھیج دیں۔ پہلے تو خطاب صاحب نے اس کی بات پر غور نہیں کیا لیکن وہ پپی کی موت اور اس لڑکے پر جان لیوا حملے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ میں ان کے بے اولاد دوست تھے، خود خطاب صاحب نے انہیں مجبوری سنائی تو انہوں نے خوشی خوشی عمر کی ذمہ داری قبول کر لی، جبکہ عمر نے جانے کا سن کر شمع ہتے سے اکھڑ گئی۔ جب اس اولاد کی خاطر انہوں نے دوبارہ اپنی گود ہری نہیں ہونے دی، اسے خود اس سے دور کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، لیکن خطاب صاحب نے اپنی ماضی میں عمر کی غلطیوں اور مستقبل میں اسے انجام کا سمجھایا، اسے راضی کا ہی کر لیا۔ کل عمر کی فلائٹ تھی اور شمع کو یوں لگ رہا تھا جیسے کل عمر نہیں ان کی روح ان سے جدا ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کیے ہیڈ گراؤنڈ پر سے ٹیک لگائے عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، عمر دروازے کو ہینڈل تھامے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھوں تھام لیے۔ ماما، میں آپ سے ہر بات کے لیے معافی مانگتا ہوں جس سے آپ کو اور پاپا کو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ پاپا سے کہیں مجھے کہیں مت بھیجیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ لوگوں کو پرابلم ہو۔ میں آپ کے اور پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتا ماما، پلیز۔ آخر میں روتے ہوئے اس نے پیشانی ان کے ہاتھوں سے ٹکا دی، اس کے آنسو ان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور قطرہ قطرہ ان کا دل پگھل رہا تھا۔ اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ خطاب کی نصیحتیں، ڈاکٹر کی ہدایتیں سب بھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ ان کی ذرا سی کمزوری عمر کے مستقبل کے لیے نقصان ہو سکتی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا، ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ پاپا، میں نہیں جاؤں گا، انہیں دیکھ کر وہ اپنے مخصوص اکڑ انداز میں بولا تھا۔ خطاب صاحب نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ بحث سب فضول ہے، تمہاری کل سیٹ کنفرم ہے اور وہاں تمہارے داخلے میں بھی ہو چکا ہے، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتے۔ اب تک تم نے میری صرف نرمی دیکھی ہے، اب سختی نہیں۔ ان کے آخری جملے پر عمر شاکی نظروں سے شمع کو دیکھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا اور پھر وہ چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ کسی سے مل کر نہیں گیا۔ ان کی شکایت پر خطاب نے کہا کہ وقتی غصہ ہے، کچھ سال دور رہے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، آتا جاتا رہے گا۔ لیکن وہ ان کے دونوں کی خام خیالی تھی، ان کا غصہ شاید بدگمانی اور پھر نفرت میں بدل گیا۔ 12 سال گزر گئے اور وہ کبھی پاکستان نہیں آئے۔ شروع کے چند سالوں بعد وہ امریکہ سے ملنے گئے تو انہیں دیکھ کر وہ دوسری اسٹیٹ چلا گیا اور جب تک وہ وہاں رہے وہ واپس نہیں آیا۔ وہ جب کبھی اس سے ملنے کا ارادہ کرتے وہ کسی دوسرے شہر یا ملک کا رخ کر لیتا۔ شمع اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ وہ سمجھی ان کی ممتا، ان کی دعائیں اسے کھینچ لائی ہیں، وہ بدل گیا ہے، لیکن وہ تو آج بھی ان سے ناراض تھا۔
आंटी, शीजा की आवाज़ पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। ब्रो के लिए चांद जैसी दुल्हन ढूंढना शुरू कर दें, ब्रो शादी के लिए मान गए हैं। वो दोनों इस मौज़ूआत पर बात कर रहे थे, मगर शम्मा माजी की तलख़ यादों में खोई हुई थी। शीजा की बात पर सुनकर मुस्कुराने लगी। मुझे शादी नहीं करनी है या नहीं, या किससे करनी है, इसका फैसला मैं खुद करूँगा। इसका हक़ मैं किसी को नहीं दूँगा, और वो रिश्ता मैं मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, जब मैं खुद उस काबिल हूँ कि अपने फैसले कर सकूं, तो मैं क्यों किसी की राय लूं। शम्मा का चेहरा आन वाहिद में लटके की मानिद सफ़ेद पड़ गया। उन पर एक नज़र डालकर वो बाहर निकल गया। शीज़ा तासुफ से शम्मा को देखने लगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हें मालूम भी है कि मुझे पब्लिक प्लेस से सख्त उलझन है। हजूम को देखकर उसने शीशा से कहा, अगर आप अमेरिका से मेरे लिए कुछ ले आते तो मैं क्यों आपको यहाँ लाती। अब जल्दी से जेब ढीली करें, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। उमर ने बहस नहीं की और उसके पीछे चलने लगा। शीशा एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गई। 15 मिनट तक जब शीशा की मसरूफियात में कोई फ़र्क ना आया तो वो उसे बताकर बाहर निकल गया। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तेज़ हवा चल रही थी। स्कूल उसके करीब खड़े होकर वो आते जाते लोगों को जायज़ा लेने लगा। फिर कुछ ख्याल आने पर वो अपने मोबाइल निकाल कर यूं डिजिट का नंबर बनाने लगा, जब एक रंगीन आंचल कर उसके चेहरे पर रुक गया। चल कर उसकी पाँव शिल हो गए थे, लेकिन नेहा को पता नहीं कैसा ड्रेस लेना था। वो नेहा को ये कह भी नहीं सकती थी कि वो थक गई है, कि कहीं उसका मूड ना ख़राब हो जाए, क्योंकि शर्जील के बाकायदा मंगनी के बाद वो उससे खफा सी थी। नेहा को वो जो कुछ लेना है जल्दी से लो, वरना घर चलो, फजूल चक्कर लगवा रही हो। जो बात रूमिया ने कहना थी वो शर्जील ने कह दी। तुम थक गए तो ठीक है, तो कहीं बैठ जाओ, मैं रूमिया के साथ चली जाती हूँ। रूमिया ने एक बेबस नज़र शर्जील पर डाली और बेचारा और नाचार नेहा के साथ चल पड़ी। नेहा एक स्टॉल के पास रुक गई जहाँ बेहद रश था। वो एक साइड पर खड़ी हो गई और दुपट्टा ठीक करने लगी। नेहा वहाँ से फारिग हुई तो उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही उससे रुकना पड़ा। उसका दुपट्टा कहीं अटक गया था। उसने ज़रा सा गर्दन घुमाकर देखा और फिर हैरत से मारे पूरी घूम गई। उसके दुपट्टे का कोना सतून के पास खड़े शख्स के हाथ में था। उसके मुड़ने पर उसने भी उसे देखा। रूमिया ने उस शख्स की नज़रों पर अपने चेहरे पर ठहरते महसूस किया। उन नज़रों में जाने क्या था, उसे अपने चेहरे दिखता महसूस होने लगा। उसने अपना दुपट्टा खींचा, उसके बावजूद कि उसकी नज़रों ने का जाविया बदला और ना ही उसका दुपट्टा छूड़ा। रोमिया ने घबरा कर अपने दाएं बाएं देखा। लोग अपने ध्यान में थे, लेकिन कुछ लोग उनकी तरफ मतवज्जा भी हो गए। रूमिया यकदम परेशान सी हो गई। इतने हजूम में भी उससे शख्स से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। वो 2 कदम चलकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दुपट्टा, रूमिया ने बहुत आहिस्ती से उसकी तरफ देखे बगैर कहा। उसने दुपट्टा छोड़ दिया और वो ऐसे भागी जैसे मौत का फरिश्ता उसके पीछे लगा है। नेहा, मेरा ख्याल है हमें घर चलते हैं, मैं बाकी शॉपिंग कल कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, बस ये चूड़ियाँ ले लें। ये कहकर नेहा फिर चूड़ियों की स्टॉल की तरफ मुड़ गई। रूमिया ने पीछे मुड़कर देखा, वो कहीं नहीं था। वो हर सेकंड के बाद इर्द गिर्द नज़र भी डाल रही थी। वो शख्स न जाने क्यों उसके हवासों पर सवार हो गया था। तुम भी ले लो। नेहा के कहने पर उसने पहले चौंक कर नेहा को और फिर चूड़ियों को देखा और फिर सर झटक कर सारा ध्यान चूड़ियों पर लगा दिया। मल्टी शेड में बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थी और उसने कुछ चूड़ियाँ उठाकर पहन ली। उसके नाजुक कलाइयाँ में वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसे मुस्कुराते हुए जूं ही चूड़ियाँ वालों से कीमत पूछी, उसका पूछने के सर उठाया, उसकी मुस्कुराहट गायब होगी। बल्कि हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ भी गिर गई। वो शख्स बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ? उसको यूं साकत खड़े देखकर नेहा ने पूछा, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, चलो घर चलते हैं। नेहा के कहते वो तेज़ी से मुड़ गई। वो तेज़ी से आगे बढ़कर जब शीज़ा को तवास पर रुक गया, उसने मुड़कर देखा। वो भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। कहाँ जा रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ।
رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ عمر نے مڑ کر اس طرف دیکھا، وہ نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اس اجنبی کے چہرے میں تلاش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس کو ڈھونڈ رہے؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے شیزا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو۔ وہ چل پڑا، لیکن کچھ چند قدم چل کر اس نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنی زندگی میں ایسے کئی چہرے اچھے لگے تھے، لیکن یوں کسی چہرے نے بے چین نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی؟ وہ سوچنے لگا اپنے محسوسات۔ وہ کسی شعر کیا کرنا چاہتا تھا۔ شیزا کا خیال آتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس کے بتانے کا ارادہ صبح تک ملتوی کر کے وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا لان اندھیرے میں ڈوبا تھا، کہیں کہیں بلب کی روشنی تھی۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ مجھے اسے حاصل کرنا ہے، ہر صورت میں۔ بہت سالوں بعد اور پھر پہلا سا جنون اس کے اندر آ گیا تھا۔ اگلی ہی صبح وہ موجود تھی۔ اتنے دنوں سے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ صبح انکل جاتے ہی رات کو دیر سے آتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ صبح نکل جاتے ہیں اور رات کو دیر سے آتا ہے۔ میں ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اوہ، ذرا وضاحت کریں گے یہ لڑکی کون ہے؟ اس دن ہم مارکیٹ گئے تھے، وہ وہاں نظر آئی تھی، پھر وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے پرعزم انداز پر شیزا نے ابرو اچکائی کر دیکھا۔ معاملہ کافی سیریس لگتا ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ ہاں، کم از کم مجھے تو وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگی تھی۔ وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جسے وہاں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ نے اپنی سیٹ کینسل کروائی ہے؟ عمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹریول ایجنسی سے فون آیا تھا۔ شیزا نے اس کی حیرت دور کی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی پاکستانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا۔ شیزا نے طنزیہ انداز میں پچھلے بات کا حوالہ دیا۔ عمر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹاول اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ میں انکل آنٹی کو بتاؤں؟ جب وہ باہر آیا تو شیزا نے پوچھ کر عمر کے باتیں پر بل پڑ گئے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، ان سے ڈسکس کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ برو، وہ آپ کے ماما پاپا ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی شادی کی کتنی بڑی خواہشات ہیں ان کی۔ پلیز شیزا، اس ٹاپک کو رہنے دو۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں، پتہ نہیں وہ کب ملے گی اور کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے سختی سے شیزا سے بات کاٹ دی۔ عمر وہ آنکھیں بند کیے اس کی تصویر میں گم تھا۔ اس کی شمع کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی؟ تمہارے بابا کے فرینڈ کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں اور خطاب چاہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ آپ جانتی ہیں مجھے فنکشن اور خاص طور پر شادی کے فنکشن بالکل پسند نہیں۔ اس کی روکھے لہجے پر ایک پل کے لیے وہ چپ ہوگی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، سب تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، اس بہانے ملاقات ہو جائے گی تمہارے سب سے۔ انہوں نے ذرا ٹھہر کر پھر کہا، اگر تم چلو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جاتا تھا تو نہیں، لیکن چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ شمع کتنی دیر حیرت سے وہاں کھڑی رہی۔ کتنے سالوں بعد وہ پاکستان شادی کی تقریب، خاص طور پر مہندی کی تقریب میں شرکت کر رہا تھا۔ ہر طرف مہکتے رنگین آنچل تھے، فضا میں موسیقی کا شور تھا۔ خطاب صاحب اور شمع نے اسے ساتھ اندر آنے کو کہا تھا، لیکن وہ شامیانے سے باہر آ گیا۔ باہر نکل کر وہ بلا سوچے سمجھے ایک طرف چلنے لگا۔ سامنے اسے رہائشی عمارت نظر آئی۔ وہ اپنے دھن میں اندر داخل ہو کر وہ لمبا کاریڈور تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بلا اجازت اندر داخل ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا جب چوڑیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ غیر ارادی طور پر مڑا اور مڑتے ہی جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ خیال بالکل حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے تھا، اور اورنج کے پیلے رنگ کی فراک پاجامے کے ساتھ ڈھیروں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی چوٹی بنا رہی تھی۔
عمر کی طرف اس کی پشت تھی، وہ بے خود ساہوں ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا، پھر اندھا کر گرا لگا کہ جوں ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سامنے نظر آتا عکس اسے ساکت کر گیا۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی حیرت ایک دم ڈر میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اس سے ذرا ہی فاصلے پر تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے واضح اثرات تھے اور دل کا ڈر اس کے چہرے سے بھی جھلکنے لگا، جبکہ اس کا برعکس عمر کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ہائے، آئی ایم عمر خطاب۔ اپنی تعارف کروانے کے ساتھ اس نے ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں مارکیٹ میں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس دن بھی تم غائب ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہوئے ایک دم مزید آگے بڑھا تو رومیہ چونک کر پیچھے ہٹی تو دیوار سے ٹکرا گئی، پھر باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ وہ ٹکراتے بچی۔ اس بدتمیز پر اس کا دل چاہا کہ ایک تھپڑ لگا دے، لیکن ایک تو وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہیں رہی، دوسرا اس طرح کی صورتحال سے کبھی اس کا واسطہ نہیں پڑا۔ سودا کچھ نہ کر پئی۔ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے نام پوچھے بغیر اسے جانے نہیں دے گا۔ بدقسمتی سے وہ بالکل اکیلی تھی، اس کے کپڑوں پر مہندی لگ گئی تھی، وہ اسے صاف کرنے آئی تھی، اور یہ شخص پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا جو دیوار کے مانند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہمتیں مشتہ کر کے آگے بڑھی تھی، لیکن دوسرے ہی قدم پر اسے لگا کہ گویا زمین نے اسے جکڑ لیا۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اتنی جرأت پر اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اسے اپنی بے بسی پر یک دم رونا سا آ گیا اور عمر نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایسے وہاں سے بھاگی جیسے اگر تھوڑی دیر مزید وہاں کھڑی رہی تو قیامت آ جائے گی۔ عمر کتنی دیر اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر ایک دم شامیانے کی طرف بھاگا۔ اندر رونقیں عروج پر تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ایک چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر اسے وہ نظر آ گئی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ حواس باختہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ خطاب صاحب کے پکارنے پر رک گیا۔ عمر ادھر آؤ، میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ایک بار پھر غائب ہو چکی تھی، جبکہ وہ لڑکا وہیں موجود تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ پاپا، آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ خطاب صاحب نے کچھ حیران ہو کر سامنے دیکھا۔ کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے پہچانا۔ ہاں، یہ ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر مقصود صاحب کا بیٹا ہے۔ پاپا، میں تھک گیا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ کافی دیر تک وہ اسے دوبارہ نظر نہ آئی۔ اس نے خطاب صاحب سے کہا۔ اب اس کے ہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ پاپا، میں مقصود صاحب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے گھر جائیں میرا رشتہ لے کر۔ خطاب صاحب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ لیکن بیٹا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے شادی اسی لڑکی سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے خطاب کچھ کہتا شمع بول پڑی۔ ٹھیک ہے، ہم کل ہی ان کی طرف چلے جائیں گے۔ عمر نے بے ساختہ شمع کی طرف دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی شمع خطاب صاحب کی طرف مڑ گئی۔ خطاب، ہم بات پکی ہوتے ہی شادی بھی جلد کر دیں گے۔ ارے بابا، آرام سے، پہلے لڑکی تو دیکھ لو۔ خطاب صاحب ان کی جذباتی پن پر ہنس پڑے۔ وہ جیسی بھی ہوگی مجھے پسند ہوگی، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عمر کی پسند کی۔ عمر شادی کے بعد یہیں رہنے لگے گا، ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ خطاب صاحب شمع کی کیفیت سمجھ چکے تھے۔ کیا کہا انہوں نے پاپا؟ عمر نے بے تابی پوچھا۔ اگلے جمعے کو منگنی کہہ دیا ہے، خطاب صاحب نے بتا دیا۔ تو کیا وہ مان گئے؟ عمر حیران ہوا۔ کیسے نہیں میں مانتے، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے بھلا؟ اب کہ شمع نے جواب دیا۔ عمر مسکرا دیا۔ کیا غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ کو اچھی لگی ماما؟ عمر نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اچھی ہے، شمع نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ عمر کا اگلا سوال تھا۔ شمع نے الجھ کر خطاب صاحب کو دیکھا کہ عمر نے لڑکی پسند کر لیا مگر نام معلوم نہیں ہے۔ نیہا اس نے ہلکے سے دہرایا، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شمع اور خطاب دیر تک یہیں سوچتے رہے کہ اس عام سی لڑکی میں عمر کو کیا نظر آیا، جبکہ وہ عمر بھی اس سے بڑی لگ رہی تھی۔ ان کے لیے سب بس اتنا کافی تھا کہ عمر امریکہ واپس نہیں جائے گا، اور پھر ان کے مزاج کی تلخیاں بھی کم تھیں۔ ڈرائنگ روم میں سب کے درمیان عمر میں بیٹھا ہوا
درمیان عمر بھی بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شمع اور خطاب اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر مسرور تھے، اور مقصود صاحب اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملنے پر عمر کی تو خیر پسند تھی، مگر خطاب صاحب نے اپنے اسٹیٹس کا فرق نہیں دیکھا، نہ دونوں کی عمروں اور نہ ہی ہونے والی بہو کی عام صورت کی پرواہ کی۔ انہیں صرف اپنے بیٹے کی خوشی درکار تھی۔ سب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے جب شازیہ نے شرجیل کو آواز دی، شرجیل رومیہ سے کہو کہ گولڈ ڈرنک کے لے آئے۔ تو تھوڑی دیر بعد رومیہ خود ہی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے نظریں اس کی طرف اٹھائی۔ گلاس تھام کر اس نے بڑے اشتیاق سے نیہا کی دھونے والے منگیتر کو دیکھا، لیکن اسے دیکھتے ہی دم بخود رہ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر گر گیا، چوئیوں میں تبدیل ہو گیا۔ عمر ایک دم کھڑا ہوا، اس کے کھڑے ہوتے ہی باقی سب بھی حیرت سے مارے کھڑے ہو گئے۔ عمر کے چہرے پر حیرت بکھری تھی۔ کیا ہوا رومیہ؟ شازیہ نے قریب آ کر تشویش سے اسے دیکھا۔ اس نے تھوک نگل کر سر نفی میں ہلا دیا۔ شمع بہن، یہ رومیہ ہے، میری بھتیجی اور ہونے والی بہو۔ عمر کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ شازیہ کی تعارف کروانے پر اس کے قریب دھماکہ ہوا تھا۔ آپ کس لڑکی کو دیکھ کر گئی تھی؟ اس کی نظریں رومیہ پر گری ہوئی تھیں۔ اس کے نظروں میں اتنی تپش تھی کہ وہ ایک سیکنڈ کے بغیر باہر نکل گئی، اور اس کے پیچھے عمر بھی تیزی سے نکل گیا۔ شمع جو اسے بے ساختہ ہو کر اس سے پیچھے بھاگی، مگر وہ گھر سے باہر نکل گیا، اور جب تک وہ اس کے قریب پہنچی وہ گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر تک پتھرائی نظروں سے آنکھوں میں سے اوجھل ہوئی کار کو دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر عمر انہیں لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر گیا ہے۔ ان لوگوں سے کس طرح معذرت کی لیے الگ کہانی ہے۔ اصل فکر انہیں عمر کی تھی۔ جب سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا، پھر وہ کیوں اس طرح سے چلا گیا؟ سارا راستہ ان دونوں میاں بیوی نے مضطرب انداز میں طے کیا۔ گراج میں عمر کی گاڑی دیکھ کر دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عمر کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جھٹکا لگا، سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ دروازہ کھلنے پر عمر نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کرسٹل گلدان دیوار پر دے مالا۔ چلے جائیں آپ لوگ، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگ ہمیشہ سے میرے لیے غلط فیصلہ کرتے رہے ہیں، اب بھی غلط کیا ہے۔ میں ہی پاگل تھا جو آپ لوگوں پر بھروسہ کر لیا۔ اس نے کارپیٹ پر بکھرے ٹکڑوں کو لاث مار کر مزید بکھیر دیا۔ خدا کے لیے عمر، صاف بات کرو، تیری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شمع رو ہنسی ہو گئی۔ جس لڑکی کو میں نے کہا تھا اس کا نام رومیہ ہے، لیکن وہ تو ان کے ہونے والی بہو ہے۔ شمع حیرت سے بولی، میں کچھ نہیں جانتا وہ کس کی کیا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں خود کو مار ڈالوں گا، یا پھر اسے۔ شمع کے آنسو ایک دم ٹھٹر گئے۔ کئی سال پہلے ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، خون میں لت پت وہ پپی۔ انہوں نے عمر کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ کتنا اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ جو ایک امید جاگی تھی عمر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، ختم ہونے لگی تھی۔ عمر، تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا ہے نہ کرو۔ شمع کے کہنے پر اس کے عمر کے خطاب صاحب نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ شمع، خطاب صاحب نے انہیں ٹوکنا چاہا، مگر عمر کی طرف بڑھی، اس کے قابل جا کر کھڑی ہوئی۔ تم نے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے نا؟ میں کرواؤں گی۔ شمع نے اپنی بات دہرائی، لیکن تم مجھے سے ایک وعدہ کرو، تم ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ شمع نے آنسو بھری نظروں سے دیکھا تو وہ ان کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو ممی، آئی لو یو ویری مچ۔ اور کتنے سالوں بعد وہ یوں بے اختیار ہو کر ان کے گلے لگا تھا، اور اس کا ایک پیارے بھرے لمس کے لیے شمع کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے خطاب صاحب بری طرح الجھ گئے تھے۔ اگلے ہی دن وہ نیرا کے سامنے بیٹھی تھی۔ دیکھیے، میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی، رومیہ کے ابو آئیں گے تو میں ان سے بات کر کے ہی آپ کو جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ ہمیں آپ کے ہاں کا انتظار رہے گا، شمع نے پر یقین انداز میں کہا۔ ساری بات سن کر پرویز صاحب نے انہیں ایسا دیکھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ تم حواسوں میں تو ہو، ایسا کچھ سوچا بھی کیسے تم نے؟ پرویز صاحب نے غصیلے انداز میں نیرا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں حواسوں میں ہوں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ میں آپ کی طرح اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوں۔ اس رشتے کا ٹکرانا کفران نعمت ہوتا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے
ان کا صاحب جائیداد ہے، اب خوبصورت پڑھا لکھا خاندانی، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے نیرا؟ رومیہ کی منگنی ہو چکی ہے شرجیل کے ساتھ، کیا تمہیں یہ یاد کروانا ہوگا؟ وہ رشتہ نیہا کے لیے آیا تھا، پتہ ہے نا تمہیں میری بہن کو کتنا صدمہ ہوا ہے ان لوگوں کی اس حرکت پر یاد رکھو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میری بہن ناراض ہو۔ وہ اگر ابھی آ بھی گئی تھیں تو تمہیں ان سے معذرت کر لینا چاہیے تھا، وہ بہت اصرار کر رہی تھی، 50 تولے سونا، گھر، حق مہر، اس کے علاوہ جو ہم چاہیں اتنا کچھ وہ رومیہ کے نام کرنے کو تیار تھی، پھر بھی معذرت کر لیتی۔ ہاں پھر بھی، پرویز صاحب نے دو ٹوک انداز میں اسے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنی بہن سے کہے جتنا مسز خطاب دے رہی ہیں وہ بھی اتنا سونا، اتنا بینک بیلنس رومیہ کے نام لکھ دے، میں انہیں منع کر دوں گی۔ ان کے چیلنج کرنے کے لیے انداز پر پرویز صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، جبکہ باہر دروازے کے باہر کھڑی رومیہ کا جو وجود زلزلوں کے زود میں آ گیا تھا۔ وہ برتن دھوتے ہوئے شرجیل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کافی دن میں اسے کوئی فون نہیں آیا۔ ڈور بیل میں وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، باہر کوریئر والا کھڑا تھا۔ آپ کے لیے پارسل اور بکٹ ہے، یہاں سائن کر دیں۔ بکے ہے۔ رومیہ نے حیرت سے ان دونوں چیزوں کو دیکھا۔ گلاب کے پھولوں کو بہت خوبصورت بکے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے ڈریسنگ روم ٹیبل کی طرف قریب رکھے گلدان میں سجا دیا اور بڑے اشتیاق سے پارسل کھولا۔ اس نے بے حد خوبصورت سفید رنگ سوٹ تھا، اس کی مسکراہٹ کچھ ہلکی ہو گئی۔ اس نے پارسل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کسی کا نام تھا۔ فون کی گھنٹی، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، ہیلو کیسی ہو رومی؟ وہ حیران ہوئی، اس کا نام اسے آج تک کسی نے نہیں پکارا تھا، وہ بھی مردانہ آواز۔ میں تمہیں سسپنس میں نہیں ڈالوں گا، عمر بات کر رہا ہوں۔ رومیہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ فون بند مت کرنا پلیز، میں تمہارے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں اور جانتا ہوں گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو مجبوراً مجھے اندر آنا ہوگا۔ اس کی باخبری پر شدید حیران ہوئی۔ پھول ملے تمہیں؟ رومیہ نے مڑ کر گلدان میں سجے پھولوں کو دیکھا اور سوٹ دیکھا۔ میں نے کبھی لیڈی شاپنگ نہیں کی، کل یہ سوٹ مجھے اچھا لگا، خیال آیا تم اس سوٹ میں خوبصورت لگو گی، بالکل کسی پری کی طرح۔ اچھا سنو، تم یہ سوٹ پہن کر مجھ سے مل سکتی ہو؟ اچھا، اس نے فرمائش کی۔ وہ اپنے کہیں جا رہا تھا۔ رومیہ نے آنسو صاف کر کے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ آپ پلیز یہ سب مت کریں، میں اپنے کزن سے انگیجڈ ہوں، اپنی منگیتر کو پسند بھی کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور جب دوبارہ آواز آئی تو اس میں نرمی غائب تھی۔ اپنے بارے میں ایک بات بتا دوں، مجھے جب کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لیتا چین سے نہیں بیٹھتا، اور تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہو۔ آج تو تم نے کہہ دیا کہ تم اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہو، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، انڈرسٹینڈ؟ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ وہ فون رکھ کر اس نے دیوار پر سے ٹیک لگا لی، اس کے آنسو بڑے روانی سے بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھولوں پر نظریں ٹکائے کھڑی رہی۔ اگلے ہی پل اس نے جارحانہ انداز میں پھولوں کو نوچ کر پتیوں میں بکھیر دیا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رومیہ کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے جبکہ شرجیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کب سے ہو رہا ہے یہ سب؟ شرجیل کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی۔ وہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہ مسلسل پھول بھیج رہا ہے۔ شرجیل امیر عجیب عذاب میں پھنس گئی ہوں، بہت ڈر لگنے لگا ہے، آج بھی بہت مشکل سے باہر آئی ہوں۔ مجھے مومانی سے ایسی امید نہ تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور پیسے کے لالچ میں انہوں نے خاندانی رشتے داؤ پر لگا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مومانی کی سوچ اتنی سطحی ہو سکتی ہے۔ اس کے لمحے میں اتنی تلخی اور کڑواہٹ تھی کہ رومیہ سر جھکا کر رہ گئی۔ قصور تمہارا بھی ہے، تمہاری کوئی کمزوری ہوگی جو وہ عمر خطاب اس حد تک پہنچا۔ پہلی دفعہ میں وہ نہیں تمہیں ایک تھپڑ لگا دینا چاہیے تھا۔ شرجیل، آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں آپ کے علاوہ نہ میں نے کبھی دولت کی کو اہمیت دی، اور جہاں تک تھپڑ لگانے کی والی بات ہے میں ایسا نہیں کر سکتی، پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ اچھا تم یہ رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ وہ چہرہ صاف کر کے کھڑی ہوئی شرجیل کے پیچھے
بائک پر بیٹھتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسے چونک کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو عجیب ہو۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ شرجیل نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دفعہ اسے فون کر چکی تھی، مگر فون مسلسل بند مل رہا تھا۔ پتہ نہیں کس امید پر اس نے دوبارہ نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ آخری بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ بولا، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ جواباً شرجیل نے گہرا سانس لیا۔ وہ شخص پاگل ہے رومیہ، اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں تمہارے آس پاس بھی نظر آیا تو وہ مجھے مار دے گا۔ رومیہ نے ہونٹ کھینچ لیے۔ اور آپ ڈر گئے؟ بس آپ کی نظر میں میری اتنی ہی اہمیت؟ شرجیل نے بات کو فوری کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے۔ شرجیل نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ رومیہ نے فون بند کر دیا۔ اب سننے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی نظریں پھٹتی ہوئی بیڈ کے کونے پر جا رکی، جہاں تازہ گلاب کے پھول تھے۔ بارش ہو یا طوفان، وہ پھول بھیجنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی نظریں پھولوں پر جم سی گئی تھیں۔ رومیہ دیکھو بیٹا، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ تیزا کی آواز۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کسی اپنے کے ہونے کی آس میں اس نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازے میں کھڑی شمع کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی جو نماند پڑ گئی۔ شمع نے غور سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری امی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ میں نے سوچا اپنی بیٹی کا حال حوال ہی پوچھ لوں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں، لیکن تمہاری امی اور پاپا نے اب ہاں کی ہے اور اب میں تمہاری اجازت لینے آئی ہوں۔ بیٹا مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ عمر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم نے بہت سال اس کے بغیر گزارے ہیں۔ اب اتنے سال بعد وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اب کی بار رومیہ کی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بیٹا اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو وہ پھر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آخر ان کی آواز بھر گئی۔ رومیہ اسی طرح بغیر کسی جنبش کے انہیں دیکھتی رہی۔ عمر تم سے بہت محبت کرتا ہے، انہوں نے اس کے گال کو چھو کر کہا، لیکن میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر شمع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں آپ کے بیٹے سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے پاس دولت ہے تو آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، کسی کی بھی زندگی، کسی کی بھی محبت۔ آپ کو معلوم تھا نا میں اپنے کزن سے منسوب ہوں، پھر کیوں آئی آپ میں ہمارے گھر؟ آپ کو وہ شدت پسند بیٹا کیا اس نے میرے کزن کو اغوا کر لیا، گن پوائنٹ پر اسے مجبور کیا کہ مجھے چھوڑ دے؟ شمع کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک چاہ رہا تھا۔ وہ اسے دھمکی دے کر مجبور کر سکتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ اپنی دولت سے میری محبت نہیں خرید سکتا۔ اس کے الفاظ کی طرح اس کا الجھا لہجہ بھی سخت تھا۔ شمع نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ایسا مت کہو بیٹا، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ میں مانتی ہوں اس نے غلطی کی ہے، لیکن جو بھی تم کیا تمہاری محبت میں کیا۔ مجھ پر ترس کھاؤ بیٹا۔ بیٹا میری ممتا کی خاطر ہاں کر دو، ہم سب تمہیں بہت محبت دیں گے، سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے، پلیز بیٹا۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن وہ اس کے وقت بالکل بدلحاظ ہو گئی تھی۔ نیزا تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ کھول دیے۔ آپ پلیز ہمیں شرمندہ نہ کریں، رومیہ ابھی پریشان ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، آپ اطمینان رکھیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد نیرا نے اسے بہت سمجھایا، پیار سے، غصے سے، لیکن اس کی نہ ہاں میں تبدیل نہ ہوئی۔ اس کی بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ پھولوں کا سلسلہ اس کے انکار کے بعد بھی جاری رہا تھا۔ آج وہ کافی دنوں بعد کالج گئی تھی۔ کالج میں بھی اس کی طبیعت اکتائی رہی۔ واپسی میں وہ مڑے قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ ایک گاڑی بالکل اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے ذرا سا سر گھما کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ غصے کی لہریں اس کے پورے وجود میں دوڑ گئیں۔ آج پہلی بار اسے خوف کی بجائے غصہ آیا۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ غصے میں بھرا عمر اس کے سامنے تھا۔ رومیہ نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑے میرا، اس نے کہتے ہوئے ایک طرف سے نکلنا چاہا، پھر اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ رومیہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ یہ تھپڑ مجھے پہلے ہی لگا دینا چاہیے تھا تاکہ تمہاری اتنی جرت نہ ہوتی۔ تم نے میری خاموشی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ دوبارہ کبھی میرے راستے میں مت آنا، مجھے نفرت ہے تم سے۔ اس نے
اس نے آخری جملہ پر عمر کی آنکھوں پر چنگاریاں سے بھرنے لگی۔ یکدم اس نے سختی سے رومیہ کا حوض تھاما اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گاڑی کی دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس نے طوفانی انداز میں گاڑی چلا دی۔ گاڑی کو انجانے راستے پر بھگاتے دیکھ کر وہ چیخی، گاڑی روکو! اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ گاڑی روکو ورنہ میں کود جاؤں گی! اس کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن گاڑی کے دروازے لاک تھے۔ کچھ دور جا کر گاڑی رک گئی۔ وہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا جس پر کوئی ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اتر کر وہ اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا، اس کا بازو پکڑا، اس کے جھٹکے سے باہر کھینچا اور پھر یوں ہی کھینچتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف لے جانے لگا۔ اندر پہنچ کر اس نے بازو کو چھوڑ دیا، دروازہ لاک کے اس کی طرف مڑا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو مجھے۔ آج تک تو کبھی مجھ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دیتا، لیکن تم… وہ اشتعال سے بولا، پھر 2 قدم چل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کے قریب آتے دیکھ کر وہ پھر گھبرائی تھی مگر ہمت کر کے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس حرکت سے میں ڈر جاؤں گی؟ خوف اور لالچ سے ہے، جس طرح آپ نے میرے کزن کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ان چیزوں سے مجھے بھی قابو کر لیں گے؟ ہرگز نہیں! میں کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ بے شک آپ مجھے جان سے مار دیں، میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان خود بھی لے سکتی ہوں۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اس سے محبت کی جائے۔ رومیہ کی بات پر عمر نے دونوں بازو سے اسے تھام لیا۔ رومیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرا ارادہ غلط ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے لیے قابل احترام ہو، میں تم پر کوئی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا، تو میں خود کس طرح تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ رومیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے بازو پر پکڑے پیچھے دھکیلنے لگا، یہاں تک کہ وہ پیچھے رکھے صوفے پر ٹکرا کر اس سے گر گئی، پھر خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے شادی کر لو رومی! وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کر رہا تھا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا رومی، دنیا کی ہر خوشی دوں گا، جو تم کہو، جیسا تم کہو، میں سب کروں گا تمہارے لیے۔ وہ تھوڑی دیر بعد یوں ہی بیٹھا رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی حاصل کر لی، لیکن تم چیز نہیں ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، میں تمہیں حاصل کرنا نہیں پانا چاہتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رومی۔ رومیہ اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی، کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ عمر نے چونک کر اس کے پیچھے دیکھا، خود سے بھی زیادہ، کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ سب کچھ، جو تم کہو۔ رومیہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں؟ اس سے کود جائیں۔ رومیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی اسے دیکھتا رہا جیسے اسے اپنی نظروں میں محفوظ کر رہا ہو، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کئی راتوں تک سو نہیں سکی تھی۔ جیسے ہی آنکھ بند کر دیتی اس کا چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتی تو ہر جگہ ہی کھڑا نظر آتا۔ سارا دن چپ بیٹھی رہتی، کبھی دوڑنے لگتی، کبھی متوش ہو کر چلانے لگتی۔ نیرا اور پرویز صاحب رومیہ کی اس حالت سے بہت پریشان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ خوشیاں روٹھی جا رہی تھی لیکن قدرت کے آگے کسی کا زور نہیں تھا۔ عمر مر گیا تھا اور اسے خون میں لت پت بے حس و حرکت دیکھ کر خطاب صاحب کے دل میں کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ شمع امریکہ شفٹ ہو گئی۔ پرویز صاحب رومیہ کو لے کر تعزیت کے لیے گئے تھے مگر سردارہ نے اس کے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سردارہ نے رومیہ کو عمر کے قابل کہا، وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اپنے آپ میں رومیہ نے اس نے دل کھول کر بد دعائیں دی تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کی گھر کی خوشیاں اجڑ گئی تھیں۔ 4 سال گزر گئے تھے۔ وہ سنبھل ضرور گئی تھی مگر بھولی ہرگز نہیں تھی۔ شرجیل بھی دبئی سے لوٹ آیا تھا اور رومیہ سے شادی کے خواہاں تھا مگر رومیہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب اس کی زندگی شرجیل کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا۔ پرویز صاحب اور نیرا سمیت خود شرجیل بھی اس سے ناراض تھے۔ بہت کوشش کے بعد ہر بار اس نے سختی سے منع کر دیا، آئندہ اس موضوع کو چھیڑنے سے بھی سختی سے منع کر دیا۔ اس کے دل میں شرجیل جیسے لالچی اور بزدلی انسان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ السلام علیکم، شیزا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ تم آفس نہیں آئے؟ میں نے فون کیا تو آنٹی نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو میں آفس سیدھے تمہارے طرف آ گئی۔ یہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس نے سرخ گلابوں کے بکے اس کے سامنے رکھے تو وہ کتنی دیر سے اسے دیکھتی رہی اور پھر گہرا سانس لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ تب ہی نیرا
ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا تم دوست ہو اس کی، سمجھاؤ اس سے اب شادی کر لے، تم ہماری تو یہ سنتی نہیں، ماں باپ ساری عمر تو ساتھ نہیں رہتے، اچھا اتنا اچھا رشتہ گھر میں موجود ہے، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ امی پلیز، رومیہ نے اس کی بات کاٹی۔ نیرا گہرا سانس لے کر باہر نکل گئی۔ شیزا اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیا تم اسے کسی کو پسند کرتی ہو؟ رومیہ نے گہرا سانس لے کر کوئی بوجھ سینے سے ہٹانا چاہتا۔ شیزا اور رومیہ 3 سال سے ایک ساتھ جاب کر رہی تھی، دونوں میں بہت تکلفی تھی۔ شیزا بہت مخلص دوست تھی، سو رومیہ نے آج سے سب کچھ باتیں فضل کا فیصلہ کر دیا۔ شیزا تم نے کبھی کسی سے نفرت کی ہے؟ نہیں، شیزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کی ہے، اور بے انتہا کی ہے، اور جانتی ہو نفرت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ شیزا ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے۔ میں نے جس شخص سے نفرت کی، مجھے اسی سے محبت ہو گئی، بے حد محبت، لیکن اس وقت جب وہ نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ بہت غور سے سنتی شیزا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا اب، اور شیزا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ایک شخص جو مر چکا ہے، تم اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ شیزا اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حیرت پر شک ہو۔ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کہہ رہی شیزا، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کری شیزا۔ وہ شخص بہت عجیب تھا، ایک جنون دکھا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں، مجھے لگتا تھا جیسے مرتے مرتے وہ اپنا جنون میرے اندر منتقل کر گیا۔ میں نے اس کی محبت کی ناقدری کی ہے، مگر اب میں ساری زندگی اس کی محبت کے نام پر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سزا میں خود اپنے لیے چنی ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے مرا ہے۔ شیزا وہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ محبت کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس پہاڑی سے کود جاؤ، اور وہ کود گیا شیزا۔ میرے کہنے پر اس نے جان دے دی۔ کوئی کرتا ہے اتنی محبت؟ رومیہ نے شیزا کی طرف دیکھ کر سوال کیا، جبکہ وہ رومیہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ وہ یہ سوال کرتے ہی شیزا کا روا جواب کر منتظر تھا۔ عمر خطاب، اور شیزا کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ تم سے کس نے کہا ہے وہ مر گیا ہے؟ شیزا کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی بوا جی نے، میں گئی تھی اس کے گھر، اس کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ شیزا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہیلو برو، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم نے بوا سے کیا کہا؟ وہ پریشان ہے۔ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کو رومی کا اصل نام کیا ہے؟ عمر کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایک عرصے بعد کسی کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا، رومیہ۔ اس کے نام لینے پر شمع نے چونک کر دیکھا۔ برو، آپ پاکستان آ جائیں، میں آپ کی ایک لڑکی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ 3 دن بعد میری سالگرہ ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میرے پاس ہے۔ اس کی کچھ سننے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عمر بڑی بری طرح الجھ گیا تھا۔ اسی الجھن بھرے انداز میں اس نے سردارہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور شمع حیرت سے دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں تمہارے مجرم ہوں، مجھے سزا دو۔ اس نے سردارہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اسے جو حقیقت بتائی۔ دونوں ماں بیٹے ساکت رہ گئے۔ سردارہ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شمع غصے سے پھٹ پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی بابا کو میں تھے کومے میں تھے، آپ کو بابا کومے میں تھے، آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ خطاب بھائی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کب تک اپنے ہوش آئے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ سامنے آئی اور پھر شادی کے لیے نہ مانی تو پتہ نہیں بابا پھر کیا کریں گے۔ اس لیے میں نے بابا سے کہہ دیا کہ وہ اس دنیا سے میں نہیں رہی، کہ نہ وہ ہوگی نہ بابا کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے، اور اس سے بھی کہہ دیا کہ بابا مر گئے ہیں۔ میں نے اپنے آپ دونوں کی بہتری کے لیے ایسا کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی بھی بابا سے۔ عمر، میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ سردارہ نے ایک بار پھر عمر کے آگے ہاتھ جوڑے دیے۔ شیزا پلیز یار، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی۔ میں اپنی برتھ ڈے پر خاص طور پر تمہیں لینے آئی ہوں، اور تم ہو کے نخرے کیے جا رہی ہو۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، میں انکل آنٹی کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ شیزا کی سالگرہ تھی، اس کا موڈ نہیں تھا، مگر وہ خود اسے لینے آئی تھی۔ ناچار اسے راضی ہونا پڑا۔ تیار ہونے کے لیے اٹھی تو شیزا بولی، سفید رنگ پہننا، اور الماری کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ ایک لمحہ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر شیزا کی طرف دیکھا، لیکن وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کر کے اس نے سفید سوٹ نکالا
والا جو 5 سال پہلے کسی نے بڑے پیار سے اسے بھیجا تھا۔ شیزا کے گھر میں کافی رونق تھی، اس کا دل عجیب سی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ امی میں شیزا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ لان سے اٹھ کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھی کہ آواز سے اسے رکنا پڑا۔ رومی، اس کے قدم جیسے زمین نے جگڑ لیے۔ یہ آواز، یہ نام، اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، اس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومنے لگیں۔ گرنے سے پہلے اس نے اسے تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سبھی تھے اس کے آس پاس مگر وہ نہیں تھا۔ بس اس کی اچانک بے ہوش ہو جانے پر سب پریشان ہو گئے، مگر اب سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ شیزا کے کمرے میں تھی، اپنے لیے سب کو پریشان دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ چلے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نیرا مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شیزا میں ابھی آتی ہوں کہہ کر نکل گئی۔ وہ اکیلی تھی کمرے میں، دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا تھا، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کھلے دروازے کے دہلیز میں وہ رک گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس پر نظر پڑتے ہی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ آنسوؤں سے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سن سی کھڑی تھی۔ عمر نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر چہرہ اونچا کیا اور بہت نرمی سے اس کا آنسو صاف کیا۔ تم میرے سامنے ہو، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ عمر ابھی تک سانس روک کے کھڑا تھا۔ رومیہ کی بات پر اس نے رومیہ کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں کوما میں چلا گیا تھا، اور جب ہوش آیا تو بوا نے کہا کہ تم رومیہ، میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا مجھے اپنے ماں کے باپ کی نافرمانی کی سزا ملی ہے، مگر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور تم مجھے دوبارہ مل گئی۔ رومیہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ عمر اس کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عمر، ہم بہت عرصے ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، پلیز اب یہ دوریاں ختم کر دیں۔ رومیہ کے دبے لفظوں میں محبت کے اظہار پر عمر کا رواں سا سرشار ہو گیا۔ اس نے رومیہ کے گرد بازوؤں کا حلقہ تنگ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسی محبت کا ہی تو وہ طالب تھا، اب کوئی دوری نہیں رہے گی، اس نے قدرے جھک کر کہا تو رومیہ نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ کیا سوری تھی، لاسٹ پر تو بالکل رونا آ گیا تھا، بٹ ایک ٹویسٹ آ گیا تھا اسٹوری میں، شکر الحمدللہ۔ چلیں، آپ کو آج کا ناول کیسا لگا ضرور یہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس کو اچھا لگا وہ تو ضرور بتائے۔ تو نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایک نیو ناول کے ساتھ، تو ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔